नाज़रीन प्रोग्राम डायलॉग सां गॾु अवां जो मेज़बान हफ़ीज़ कुंबर हाज़िर आहे। असांजे स्टूडियो में अॼु जेका महिमान शख़्सियत आहे उन तालुक़ पंजाब जे ज़िले झंग सां आहे। पाण ज़िले झंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जूं 2 दफ़ा चेयरमैन रहियूं आहिनि ऐं क़ौमी असेंबली जूं मेंबर, अमेरिका में सफ़ीर रहियूं ऐं वफ़ाक़ी वज़ारत जे अहदे ते पिणु कमु कयूं। असांजी अॼोकी महिमान शख्सियत है बेगम आबदा हुसैन। बेगम आबदा हुसैन साहिबा, हम आपको स्टूडियो में आने पे खुश आमदीद कहते हैं। बेगम आबदा हुसैन, आप मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन को कैसे देख रही हैं? इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? इलेक्शन तो होंगे। मैं इस दावे से इसलिए कह रही हूँ कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि अगर 9/11 का वक़्वा ना होता तो परवेज़ मुशर्रफ 8 साल फौज की सरबराही भी और रियासत की सरबराही भी और हुकूमत की सरबराही भी न कर सकते। लेकिन ये 9/11 के बाद मगरबी रियासतों ने अंधा पैसा दिया और इतनी सपोर्ट दी कि आप देखिए अमेरिका की बादशाही को, कि अमेरिका ने कहा कि हम इराक में हमने मदाखलत की है जमहूरियत कायम करने के लिए, और इराक में जंग साजी के माहौल में इलेक्शन करवाया। अफ़गानिस्तान में जंग साजी के माहौल में इलेक्शन करवाया। हिंदुस्तान को अरूज पे पहुंचाया जमहूरियत की वजह से, और पाकिस्तान को एक कब्र में फेंका जिसके ऊपर फौजी खड़ा है। तो ये क्यों हुआ? ये सिर्फ इसलिए हुआ कि तवक्को मगरबी रियासतें बिलखुसूस अमेरिका ये कर रहे थे कि क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ ने कहा है कि मैं दहशतगर्दी की जंग में आपका साथी हूँ, तो परवेज़ मुशर्रफ अपने सिपाहियों से ये अलकायदा वालों को तल्फ करवाएगा, अलकायदा तालिबान वालों को तल्फ करवाएगा। अब 5 साल गुजर गए और 2007 में हम पहुंच गए, लेकिन अलकायदा भी है और तालिबान भी हैं। तो अब अमरीकियों ने बड़ी ज़ोर से पै दर पै उनके बड़े सीनियर लीडर्स और अस्करी क़ुव्वत वाले आते रहे हैं पिछले चंद महीनों में, पै दर पै ये कहने के लिए कि अगर आपने हमसे पैसे लिए तो अब आप मारो अपने लोगों को, इन लोगों को, ये मुसलमान हैं या जो भी हैं इनको मारो। अब परवेज़ मुशर्रफ के फौजी मारने को तैयार नहीं है, तो इसलिए एक डिस्कनेक्ट हो गया है। अब उस डिस्कनेक्ट के बायस जनरल मुशर्रफ जो है खासे डेस्परेट हैं। जो पार्टी इन्होंने पाली हुई है, जिसके वोट मांगते रहे हैं, उसका वोट तो है नहीं। काफ लीग का क्या वोट है? और अब उनको ये महसूस हो रहा है कि पश्तून भी नाराज, बलूच भी नाराज, सिंधी भी नाराज, और हमारे जो जनूब पंजाब के लोग हैं हम भी नाराज। मैडम, इसमें एक सवाल ये है कि आपको यकीन है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन एक तासुर हुकूमती अराकीन की तरफ से दिया जा रहा है, वो इंटरनेशनल सूरत हाल के हवाले से, ख़ास तौर ईरान और अमेरिका के जो है आपस में, तो वो तासुर ये दिया जा रहा है कि अब सूरत हाल इस तरफ जा रही है कि ईरान पे कुछ भी हो सकता है, तो उसमें हम फंस जाएंगे। देखिए, ईरान के चौकीदार हम कब से बने? पाकिस्तान ईरान का रखवाला कब से बना? जब ईरान और इराक के माबैन खलीज में जंग हो रहा था, 50 लाख ईरानी तल्फ हो गए थे, तो पाकिस्तान ने कोई फिक्र की थी? ईरान के पास तेल है, ईरान के पास गैस है, ईरान एक खुद मुख्तार, खुद कफील रियासत है। उन्होंने कभी हमसे कुछ मांगा है?
تو ہمیں ایران کی کیا اتنی فکر ہو گئی؟ یہ تو ایک محض بھونڈا سا بہانہ ہے کہ جی ایران کی وجہ سے ہم الیکشن ملتوی کریں گے. بابا ایران ایران ہے، پاکستان پاکستان ہے. پاکستان میں الیکشن 2007 میں ہونا ہے. میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں؟ جارج بش اس سرزمین پہ 2006 میں کہہ گیا کہ 2007 میں الیکشن ہوگا، صاف شفاف الیکشن ہوگا. اب یہ کیوں کہہ گیا جارج بش؟ اس کو ایک دم یہ اتنی عقل کس طرح سے آ گئی؟ بھئی 2002 کا الیکشن، میلا کچیلا الیکشن، اس کو تو جارج بش نے کہا کہ واہ بڑا اچھا الیکشن ہوا. تو اب جارج بش کو فری اینڈ فیئر الیکشن پہ زور دینے کا 2006 میں کیا ضرورت تھی؟ اس لیے میڈم اس میں ایک سوال یہ ہے کہ ڈیموکریسی اور الیکشن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہاں جو فینامنا ہے اس میں یہ کیوں ہے کہ ہمیں اپنے الیکشنز کے لیے بھی باہر دیکھنا پڑتا ہے، کبھی یورپی یونین کی طرف، کبھی امریکہ کی طرف؟ بیٹا بات یہ ہے کہ ہم چھٹی ریاست ہیں دنیا میں آبادی کے حوالے سے، تو ہمیں پیسوں کے لیے باہر کیوں دیکھنا پڑتا ہے؟ ہم 16 کروڑ پاکستانی ہیں، ہم اوروں سے بیوقوف نہیں ہیں، ہم اور ریاست کے لوگوں اور ریاستوں کے لوگوں سے بدصورت نہیں ہیں، ہم اوروں سے زیادہ کاہل نہیں ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ 60 سال ہو گئے ہم ابھی خود کفیل نہیں ہوئے، ہم پیسہ لیتے رہتے ہیں. آپ جس کا کھاؤ گے اس کا تو پھر گیت گاؤ گے. اگر آپ اپنی روزی کا سامان خود مہیا کرنے سے قاصر ہوگے تو جو آپ کو روزی دے گا اس کا آپ حکم مانو گے. آپ دیکھیے خرچہ، ہم تو آپ میں پاکستان کے شہری، ہم تو اپنی روزی کھاتے، کماتے ہیں، کھاتے. اب یہ پیسہ جو ہے یہ کس کو چاہیے ہوتا ہے؟ باہر کا پیسہ یہ ہماری عسکری اداروں کو چاہیے ہوتا ہے، ہماری افسر شاہی کو چاہیے ہوتا ہے، ہماری بگ بزنس کو چاہیے ہوتا ہے جو کہ قرضے لینے جانتے ہیں، قرضے واپس دینے نہیں جانتے. تو یہ ملٹری، ملا، مرچنٹ الائنس اس ملک میں جو ہے، اور ریاستوں میں اس کو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کہا جاتا ہے. یہ ہمارے یہاں جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس میں مولوی بھی ہے گھسا ہوا. تو یہ جو ہے یہ ان کو تو جتنا پیسہ دے دیا جائے یہ تو باٹم لیس پٹ ہے، اور ان کو باہر کا پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو اگر آپ پیسہ باہر کا لوگے تو پھر آپ کی سیاست جو ہے وہ آپ کی ہوگی، میری ہوگی. میڈم اس میں آپ نے بش کا ریفرنس دیا یا الیکشن ہونے ہیں بش جیسے کہہ گئے ہیں، اس میں ایک اور آپ نے جو بات کی پیسے کی، تو صورتحال یہ ہے، فگرز ہیں کہ پاکستان میں جب بھی غیر سویلین گورنمنٹ ہے تو امریکی امداد ہماری بڑھ جاتی ہے، اور جب بھی سویلین گورنمنٹ آتی ہے تو وہ گھٹ جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے. تو غائب ہو جاتی ہے. تو کیا اس صورتحال میں ہم پھر بھی بش کی طرف دیکھیں کہ الیکشن دیکھیں نا، فیئر ہوں؟ آپ اور میں تو بش کی طرف دیکھیں یا نہ دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا میرا بش کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. بش آتا ہے، ملتا کس کو ہے؟ وہ پرویز مشرف اور اس کے جو ارد گرد ہیں لوگ، ان کو ہی ملتا ہے. آپ کی میری تو اس سے، ہم نے تو اس کو اسیس کیا ہے جب اس نے ٹیلی ویژن پہ مخاطب ہوا ہے. آپ کی میری بات نہیں ہے، پاکستان کی عوام کی بات نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتی ہوں کہ پاکستان کی عوام میں اس وقت امریکہ بہت زیادہ غیر مقبول ہے. لوگ امریکہ کو برا کہتے ہیں، لیکن امریکن کا موقف آپ سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ہم برے ہیں تو ہمارا پیسہ بھی برا ہونا چاہیے. یہ تو بات صحیح نہیں ہے کہ ہم برے ہیں اور ہمارا پیسہ اچھا ہے. اب یہ عسکری قوتیں جو امریکنوں کا پیسہ لیتے ہیں، یہ کیوں امریکن دیتے ہیں؟ اور جو آپ کا سوال بڑا صحیح
کہ سیاسی ادوار میں تو کم ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں. ایڈ فوجی آتے ہیں تو ایڈ کی تجوریاں کھل جاتی ہیں. وجہ یہی ہے کہ چاہے ایوب خان تھا، چاہے یحییٰ خان، چاہے ضیاء الحق، چاہے آج پرویز مشرف، امریکہ کو جب ہماری سرزمین کی کسی جنگ سازی کے لیے ضرورت ہوتی ہے تو وہ پھر یہاں پہ امریکہ فوجیوں کی حکومت آ جاتی ہے. اور جب امریکہ کو جنگ سازی کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ احساس ہوتا ہے، وہاں پہ قیادت ایسی آتی ہے جو کہتی ہے کہ نہیں پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بہتر ہیں، وہ فیصلے کریں، تو پھر فوجی لپیٹا جاتا ہے. لیکن جب فوجی لپیٹا جاتا ہے تو وہ اپنا ایڈ بھی لپیٹ لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمیں اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ ہمارے ہم عقیدہ ہیں یا ہمارے ہم نسل ہیں یا ہماری کوئی لسانی قدریں مشترک ہیں یا کوئی ثقافت ملتی جلتی ہے یا کہ وہ ہمارا پڑوس ہے. وہ تو ہمیں اس لیے دے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے تحفظات کو مضبوط کرنا ہے اور ہم ان کی گندی جنگوں کو سہرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس میں حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ہم تو خود کمپرومائز کرتے ہیں نا اپنی سوورینٹی کو. ناظرین، بیگم عابدہ حسین سان گفتگو جو سلسلو جاری رہندو پر ہکڑے مختصر بریک کھان پو. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا بیگم عابدہ حسین، ابھی ہمارے جو پاکستان کے سفیر ہیں امریکہ میں مقیم ہیں، آپ بھی امریکہ میں سفیر کے طور پہ کام کر چکی ہیں. درانی صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس کا بڑا میڈیا میں چرچا ہے کہ اگر امریکنس نے ہم پر پریشر زیادہ بڑھایا تو انٹرنل سیٹ اپ جو ہے وہ بیٹھ جائے گا. اس تناظر میں آپ کچھ کہیں گے؟ دیکھیے وہ درانی صاحب تو ہے نہیں نا، وہ تو جنرل درانی ہے، جنرل محمود درانی. اب صاف بات ہے پرویز مشرف، جنرل پرویز مشرف اگر مجھ نہ چیز کو کہتے کہ جا کے اور امریکہ میں سفیر بنو میری حکومت کی، تو میں تو نہ بنتی. اب جنرل درانی نے یہ جو بات کی ہے مجھے بھی تعجب ہوا، کیونکہ فی الواقعہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا بھانڈا پھوڑ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو ایک مطلب ہے ان کا یہ نیت نہیں ہوگی، ارادہ نہیں ہوگا، لیکن ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ امریکن جو ہے وہ مشرف پہ دباؤ ڈال رہا ہے. اب امریکن اگر مشرف پہ دباؤ ڈال رہا ہے تو اس کسی مقصد کے لیے ڈال رہا ہے نا. تو اگر جنرل مشرف مقصد پورا کرتے ہیں تو بھی مرتے ہیں، اگر نہیں پورا کرتے تو بھی مرتے ہیں. اچھا میڈم، اس میں ایک اور بات میں پوچھوں گا آپ سے کہ 60 سال سے اب تو حکومتی ویژنریز جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اوائڈ کیا گیا ہے لوگوں کو ڈیموکریسی دینے سے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ذمہ داری حکومتوں کی تھی یا ریاست کی تھی؟ دیکھیے ریاست اور حکومت کا فرق کیا ہے. ریاست ایک مستقل حقیقت ہے اور حکومت جو ہے وہ ریاست کا چہرہ ہوتا ہے اور وہ بدلتی رہتی ہے، وقتاً فوقتاً حکومت بدلتی ہے، لیکن ریاست کا ترجمان جو ہے وہ تو حکومت ہی ہوتی ہے. اب میں تو ایک سمپل سی بات جانتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس ملک میں آئین اور دستور کو زد و کوب وقتاً فوقتاً کیا گیا، لیکن پاکستان کوئی تاریخی ریاست تو ہے نہیں، یہ تو دستوری ریاست ہے. تاریخی ریاست ہاں ہندوستان ہے، ایران ہے، ایک حد تک افغانستان بھی ہے، لیکن ازبیکستان ہے یا قزاقستان ہے یا پاکستان ہے، ہم تو نئی ریاستیں ہیں نا. قزاقستان ازبیکستان 15 سال پرانی ہیں، ہم 35 سال پرانے ہیں. چونکہ 60 سال میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ پاکستان ابتدائی طور پہ تو مشرقی اور مغربی پاکستان تھا. اب 71 سے لے رہے جی ہاں، تو 35 سال ہو گئے نا ہمیں، تو 35 سال پرانی ہم ریاست ہیں. اب اس ریاست کو بنایا تو کس نے تھا؟
لوگوں نے بنایا تھا، محمد علی جناح کی قیادت میں، عوام کے نمائندوں نے بنایا تھا، پبلک سے جن لوگوں کا ناطا تھا انہوں نے بنایا تھا۔ توڑا کس نے تھا؟ فوجیوں نے۔ پاکستان کی زمین جو ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کو اکثر احساس نہیں ہوتا کہ پاکستان کی جو زمین ہے اس کی سرحدوں کو سیاسی دور حکومت میں 28 سال کا پیریڈ، یعنی اگر ہم 60 سال لیں تو 32 سال فوجی، 28 سال سیاسی، اور اگر ہم 35 سالہ پیریڈ لیں تو اس میں 17 سال فوجی، 14 سال سیاسی، ٹھیک ہے۔ اب اس وقفے میں پہلے باپ پاکستان کے میں بھی اور دوسرے باپ پاکستان کے میں، جب سیاسی حکومتیں رہی ہیں تو پاکستان کی اراضی نہیں کم ہوئی، فوجی حکومتیں رہی ہیں تو علاوہ اس کے کہ آدھا ملک چلا گیا، رن آف کچھ کا جو علاقہ تھا وہ بھی گیا، سیاچین بھی گیا، اور کرگل کے باعث کشمیر بھی گیا، حتمی طور پہ۔ اب سیاستدانوں کو دیکھیں، ذوالفقار علی پہلے 10 سال جو تھے سن 56 میں آئین، دستور مشرقی مغربی پاکستان کی قیادت نے متفقہ طور پہ قائم کیا، وہ پلٹ دیا ایوب خان نے 2 سال بعد۔ پھر جب سقوط ڈھاکہ ہوئی تو بھٹو صاحب کو ہوائی جہاز بھجوایا فوجیوں نے۔ کب بھجوایا؟ جب فاروق اعظم اور کچھ نوجوان پاکستان آرمی کے ہیروز، جب انہوں نے ایک جرنیل کو فزیکلی اٹیک کیا کہ تم نے ہمارے ملک کا کیا حشر کیا، تم نے سقوط ڈھاکہ کروا دی، تو اس وقت پھر جرنیلوں نے جہاز بھیجا کس کو؟ ذوالفقار علی بھٹو۔ بھٹو صاحب قائد عوام تو بن چکے تھے۔ اگر اس جہاز جو روم گیا تھا اس میں بیٹھ کے شہید بھٹو نہ آتے واپس تو شاید وہ افسر جن کے ہاتھ بنگالیوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے، شاید وہ اس عمل کا خمیازہ بھگتتے۔ بھٹو صاحب نے اپنے ملک کی خاطر وہ آئے، انہوں نے اقتدار سنبھالا، آئین دیا، وہ سن 1973 کا دستور آج اور آئین آج تک ہے ہمارا۔ پھر ایٹمی پروگرام کا آغاز کروایا۔ محترمہ بے نظیر کے دور میں ہمارا جو الیکٹریسٹی ڈیفیسٹ تھا بہت بڑا، وہ محترمہ کی پرائیویٹ پاور پالیسی نے وہ ختم کیا۔ نواز شریف نے ایک موٹر وے بنایا، بہترین موٹر وے ہے پورے بر صغیر میں، اور یہ محترمہ نے اور نواز شریف نے 5 سال 2 قسطوں میں کے پیریڈ میں کیا۔ بھٹو صاحب کے اتنے کارنامے تھے 5 سال کے پیریڈ میں تھے، یہ فوجی 8 سال سے بیٹھا ہوا، 8 سال سے۔ اچیومنٹ کیا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے؟ پاکستان کی عوام کو کیا نصیب ہوا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے؟ اور اب جو یہ عدلیہ سے کل وقوع ہے، یہ کس لیے؟ یہ اپنے ذاتی اقتدار کو دوام دینے کے لیے ہے کہ پرویز مشرف 8 سال اور مزید ہمارے سروں پہ دندنائے۔ میڈم، آپ نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا ہے، کیوں آج کل بعض سیاستدان اس صورتحال کو کمپیئر کر رہے ہیں بنگلہ دیش سے؟ اس صورتحال 71 کی صورتحال ہے، 71 کی صورتحال ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں دیکھتی ہوں کہ جتنا پاکستان کو خطرہ سن 70 میں ہو گیا تھا اتنا ہی آج ہے۔ کس حوالے سے؟ ہر حوالے سے۔ آپ دیکھیے کہ وفاق کتنی کمزور ہو گئی، اتنی کمزور ہو گئی کہ پرویز مشرف کو خود کو اعتراف کرنا پڑا کہ آئی ایڈمٹ دا فیڈریشن از ویکر۔ خود کہا، ٹی وی پہ کہا، بلوچستان کے لوگوں کی پٹائی کیوں کی؟ ان کے دلوں میں درد ہے، نفرت ہے۔ پشتون
پشتون غیور لوگ ہیں، وہ ان کو مارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹارگیٹڈ کلنگ آپ کریں، آپ محاصرہ کریں، آپ جہاں دہشت گرد بیٹھے ہیں دہشت گرد کو اٹھا کے لے جائیں، لیکن یہ کلنگ آف انوسنٹس کہاں سے جسٹیفائڈ ہے؟ اور پشتون بڑے ناراض ہیں. رہے ہم بیوقوف ڈھگے پنجابی. میں دختر پنجاب ہوں اور مجھے اپنی دھرتی پہ ناز ہے، لیکن ہمارا حکمران طبقہ جو بن جاتا ہے وہ ڈھگوں کی طرح، جو آیا اس کا بوٹ پالش کیا، بوٹ پالش کر کے اپنا پیٹ بھر لیا، پیٹ بھرنے کے بعد جیبیں بھر لی، جیبیں بھرنے کے بعد کچھ جیبیں جو ہیں وہ آدھا ملک سے باہر کر دیا. تو یہ عوامل جو ہیں یہ پنجاب کو نفرت کا شکار بناتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ یہ کہ وفاق کمزور ہوئی ہے. ناظرین، اسانی مہمان بیگم عابدہ حسین اسٹوڈیو میں موجود ہے. سانس گفتگو جاری رہندی پر ہکڑے ننढड़े وقفے کا پو. ویلکم بیک. اچھا میڈم، یہ سوال ہے کہ دختر پنجاب کی حیثیت میں آپ کیا کہیں گی کہ 3 صوبوں کو، اب میں ویسے دختر پنجاب نہیں، اب میں مادر پنجاب ہو گئی ہوں. آف کورس، تو آپ کیا کہیں گی کہ 3 صوبوں کو شکایتیں ہیں، شکایت در شکایت، شکایت در شکایت، ان کا کیا وہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. تو ان کا ازالہ کیسے ہو؟ ازالہ اس طرح سے ہوگا کہ جو جنوب پنجاب اور پنجاب کے محروم علاقوں کے زرعی پیشہ لوگ ہیں، جب وہ اپنے سندھی بلوچ پشتون بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. دیکھیے، ابھی لوگ کہتے ہیں نا پنجابی پنجابی، بھئی پنجابی لسانی حوالوں سے پنجابی کوئی چیز نہیں. ہند کو بڑی پرانی قدیمی زبان، پشاور ویلی جو ہے وہاں یہ اس بولی نے جنم لیا، اور پھر یہ آگے چل کے ہزارے وال اور ماجھی اور جنوب کی جانب، جنوب اور مغرب کی جانب یہ چھاچھی، تھلوچی، جھنگوچی، سرائکی سندھی. اب ہم جو دریا کے، جس کو ہم کہتے ہیں نا دریاؤں کے مڑوں کے، دریاؤں کے ساحل کے بسنے والے لوگ ہیں، ہم بہت گنجان آبادی ہے ہماری، ہم نصف سے زیادہ پنجاب کا حصہ ہمیں. ہماری اور سندھیوں کی قدریں مشترک ہیں، ثقافت بہت ملتی جلتی ہے، لسانی قدریں، ہماری دستکاریاں، ہماری موسیقی. اب دیکھیں نا، پٹھان خان گاتا ہے تو پورے سندھ کے دل میں جاتا ہے. بابا فرید بھی یہاں سے گئے تھے. ہاں، اب علن فقیر تھے. علن فقیر جب گاتے تھے تو وہ ہمارے دلوں میں گھر کرتے تھے. مائی بھاگی، آبدہ پروین، ریشما، یہ ایک ہی دھرتی ہے نا. ہاں. اب ہمیں کیا ملا ہے؟ ہمارے بچوں کو نوکریاں نہیں، ہمارے بچے سرکار کی طرف رخ کرتے ہیں تو درجہ چہارم سے لے کے اور بمشکل درجہ 14 تک. جو پاکستان آئے مہاجر ہو کے، وہ سٹارٹ درجہ 14 سے لیتے. فوج ہماری کی آپ حالت دیکھیں، سپاہی پنجابی، جرنیل مہاجر. میں تو 61 سال میری عمر ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی مہاجر نے عام سپاہی کے طور پہ بھرتی ہونے کی تکلیف کی ہو. لیکن افسر، آپ قاف کر کے اردو نہ بولو تو آپ کی مٹی پلیت کرتے ہیں. آپ سندھی ہو، پنجابی ہو، پشتون ہو، بلوچ ہو، اس دھرتی کی تضحیق ہوتی رہتی ہے. اس دھرتی کی پوری تاریخ کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اچھا میڈم، اس میں آپ
کا تعلق جو ہے پیپلز پارٹی سے. اب صورتحال یہ ہے کہ سینٹرل پنجاب میں پیپلز پارٹی کا جو ووٹ ہے وہ کم ہوا ہے، اور سرائکی جو ایریا ہے اس میں دیکھیے نا، میں عرض کروں، سوری میں نے آپ کی بات سمجھی. جو سینٹرل پنجاب ہے وہاں پہ آباد کر ہے نا، جس کو آپ مہاجر کہتے ہیں. مشرقی پنجاب جو تھا، مشرقی پنجاب کے مسلمان مغربی پنجاب میں آ گئے جب تقسیم ہوئی. اب یہ آباد کر لوگ جو ہیں یہ ماجھی سپیکنگ ہیں، ان میں سے کچھ اردو سپیکنگ ہیں. یہ مہاجر ہو کے آئے ہمارے یہاں. مہاجر جو ہوتا ہے، جو مائیگرنٹ ہوتا ہے، وہ ڈائنامک ہوتا ہے. وہ جب اپنا گھر در چھوڑتا ہے کسی اور جگہ جاتے ہیں تو متحرک ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. جو ہم لوگ آبائی بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں پرانے بسیرے ہیں، ہمارے میں اتنی وہ ایمبیشن نہیں ہوتی، اور ہمارے شاعر اور ہمارے صوفی اور ہمارے پیر اور ہمارے مرشد، انہوں نے ایک ہمیں سینس آف لائف بتایا ہوتا ہے کہ زندگی ایک سفر ہے، طویل یا مختصر، اور ہم سب برابر ہیں. ایک حد تک کھا سکتے ہیں، ایک حد تک پہن سکتے ہیں، ایک حد تک زیبائش اور سجاوٹ کر سکتے ہیں. قناعت، سادگی، حسن قدرت، اللہ کی پہچان، یہ ہمارا اس دھرتی کا ورثہ ہے. اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تھوڑے سے لیزی ہوتے ہیں. وہ مہاجر آئے، متحرک، گھر در چھوڑا ہوا، ہر ایک نے کہا میرا باپ نواب تھا، ہم نواب بنے، اور افسر شاہی کے ذریعے سے، سرکاری اداروں کے ذریعے سے نواب بنے رہے، آج بھی ہیں. اب ہمارے دلوں پہ کیا گزرتی ہے، ہمیں کیا ملا ہے؟ جو آپ بات پوچھ رہے تھے، جو یہ ماجھا ہے، یہ ہے مرکنٹائل ملا ملٹری کمپلیکس کا حصہ. راولپنڈی ڈویژن، لاہور ڈویژن، گوجرانوالا ڈویژن. باقی ہم جو ہیں، ہم سرگودا ڈویژن، فیصل آباد ڈویژن، ملتان ڈویژن، ڈیرہ غازی خان ڈویژن، بہاولپور ڈویژن، رحیم یار خان ڈویژن، ہماری حقیقتیں اور ہیں. ہمارے یہاں نہ کوئی اتنی لمبی چوڑی فیکٹریاں ہیں، ہمارے یہاں سے کوئی کھرب پتی نہیں ہے، ہمارے یہاں سے لوگ کوئی لمبے چوڑے سرکاری عہدوں پہ نہیں پہنچتے. سیکٹری جنرل نہیں بنتے، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل نہیں بنتے. تو یہ محرومیوں کا پاکستان جو ہے یہ ایک جیسا ہے. اور یہ جو پلا پلایا پاکستان ہے، ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز والا پاکستان، کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز والا پاکستان، بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں پڑھانے والا پاکستان، بیرون ملک اپنے پیسے چھپانے والا پاکستان، یہ پاکستان اور پاکستان. اچھا میڈم، اس میں جو آپ نے ذکر کیا ہے محرومیوں کا، تو اس حوالے سے کیا ساؤدرن پنجاب میں جو سرائکی صوبے کا کچھ جو تاثر ہے یا کوئی نعرہ ہے، کیا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں قومی اسمبلی میں 3 مرتبہ منتخب ہوئی ہوں. آپ نے جب میرا تعارف کروایا نا تو آپ نے کہا میں قومی اسمبلی کی ممبر رہی ہوں. میں آپ کو بتا دوں کہ میں 3 قومی اسمبلیوں کی ممبر رہی ہوں، اور میں تینوں مرتبہ جنرل الیکشن جیت کے آئی. تو محترمہ بے نظیر اور نصرت بھٹو صاحبہ کے بعد سب سے زیادہ جنرل الیکشن قومی اسمبلی کے میں نے جیتے ہیں. میں یہ جانتی ہوں کہ یہ بات پنجاب کے ریسٹرکچرنگ کی قومی اسمبلی میں میرے جیسوں نے ہی اٹھائی. سرائکی صوبہ یعنی پنجاب کو 2 حصوں میں یا 3 حصوں میں، یہ بالکل ریسٹرکچرنگ جو ہے یہ درکار ہے، لیکن یہ کام عوام کے نمائندہ حکومت ہی کر سکتی ہے. اگر یہ فوجی امپوز کریں گے نا
تو یہ پھر پنجاب میں بھی اس کا رد عمل ہوگا اور چھوٹے صوبے بھی نہیں مانیں گے. ہاں کل کو منتخب حکومت ہو, لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے اس کو, اس مینڈیٹ کو رسپیکٹ کیا جائے, نمائندہ حکومت بنے, ہم بیٹھ کے اور اپنے پنجاب کے بارے میں میں سب سے پہلے یہی کہوں گی کہ جہاں پہ زرعی دولت پیدا ہوتی ہے اس ملک کی, اس کو بہت کم وسائل ملتے ہیں اور اس کا حل یہ ہے کہ ہمارا صوبہ الگ ہو. بیگم عابدہ حسین صاحبہ, اس وقت جو صورتحال ہے ملک میں, جو جس بحران کی طرف حکومتی اراکین جو ہیں وہ بھی اشارہ کرتے ہیں, اس میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ پاپولر لیڈرشپ نہیں ہے اور اس کو یہاں ہونا چاہیے؟ دیکھیے بھائی میں بتاؤں, جب یہ مداخلت ہوئی ہے نا, پرویز مشرف نے جب اقتدار سنبھالا ہے, تو جو ایمان کی بات ہے, سچ بات ہے, وہ یہ ہے کہ میں تو ذاتی طور پہ سمجھتی تھی کہ محترمہ کی بھی اور بے نظیر میاں نواز شریف کی حکومتیں, انہوں نے جس طرح سے مؤثر طور پہ سنبھالا دینا چاہیے تھا عوامی سطح پہ, ویسا شاید نہ ہو سکا. تو اور بہت دونوں حکومتوں نے بہت زیادہ فوج کا, بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ خیال رکھا. تو مداخلت جب ہوئی تو میں نے تو ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے یہ سوچا کہ یہ فوجی اب آ گیا, ہمارے سے مشورہ کر کے تو نہیں آیا, ہماری اجازت لے کے تو نہیں آیا, آ گیا. اب اس کو ہم صحیح 2-4 مشورے دے دیں. تو اس نے ہمیں بلایا, مجھے بھی بلایا, فخر امام کو بھی بلایا. تو ہم نے اس کو یہی کہا کہ دیکھیے فوجی لیڈر نہیں بن سکتا, آپ صاف شفاف الیکشن کروائیں, لوگوں کو ایک حد تک سابقہ وزرائے اعظم نے مایوس کیا ہے, آپ ان کو انوائٹ کریں کہ وہ واپس آئیں, وہ اپنی پارٹیز کی قیادت کریں, الیکشن کریں, لیڈ کریں. اور عین ممکن ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کو ووٹ دے جائیں جو کہ نئے ہوں, اور ایک نئی قیادت شاید نکل آئے, اور وہ نئی قیادت ہو سکتا ہے کہ کچھ کارکردگی بہتر بنا دے. لیکن اگر آپ نے قیادت کرنے کی کوشش کی تو پھر یاد رکھیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف کا قد اونچا ہوتا چلا جائے گا, اور آپ کا نیچے ہر سال جو گزرے گا اس سے آپ کا قد چھوٹا ہوگا, ان کا قد بلند ہوگا. اب الیکشن تو میں پہلے ہاری ہوں, میں نے 3 الیکشن پے در پے الیکشن جیتے, پھر میں الیکشن ہار گئی, پھر میں ایک اور الیکشن ہار گئی. میں نے اپنے جس کو کہتے ہیں آئی ٹوک اٹ ان اسٹرائڈ, اس لیے کہ جہاں جیت ہے وہاں ہار ہے, اور جمہوری عمل میں تو جتنا انسان الیکشن جیتنے سے سیکھتا ہے اس سے زیادہ ہارنے سے سیکھتا ہے. لیکن یہ پچھلا الیکشن جو تھا یہ ہمیں ہروایا گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کے یہ باتیں کرنی تھی, ہم نے یہ کہنا تھا کہ جنرل صاحب بات یہ ہے کہ آپ کا حق نہیں ہے حکومت کرنے کا. یہ شوکت عزیز کون ہے؟ ایک امریکن بینکر, اس کو کیا حق ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنی بڑی اسمبلی بھی اور اتنی بڑی اپوزیشن, اس کو علماء کرام کی جو قیادت ہے انہوں نے لیٹ ڈاؤن کیا, کیونکہ انہوں نے 17ویں ترمیم پاس کروائی, اور پھر جب جنرل مشرف نے وعدہ خلافی کی کہ وردی کے حوالے سے, تو پھر ان کو کوئی حق نہیں تھا اس کے بعد کہ یہ حکومتوں میں بیٹھتے. اور اگر ایم ایم اے مستعفی ہو جاتے تو اے آر ڈی یقیناً مستعفی ہو جاتی, تو الیکشن جو ہے وہ آج سے 2 سال پہلے ہو جانا تھا. اور اگر ان واقعات میں الیکشن ہوتا کہ یہ پارٹیز مستعفی ہو رہی ہیں تو پھر دھاندلی بھی ممکن نہ ہوتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایم ایم اے اور پھر اے آر ڈی دونوں نے یہ اپرچونٹیز لوز کی ہیں, لیکن ایک بہت بڑی اپرچونٹی گین کر دی ہے, اور وہ یہ کہ آج 5 سال اس آدھا تیتر آدھا بٹیر والی حکومت کے بعد
اور 8 سال پرویز مشرف کے مطلق العنانی کے بعد کوئی پاکستان کا شہری بے نظیر بھٹو یا نواز شریف کو تو الزام نہیں دے سکتے نا کہ جو لاقانونیت ہے یا بے روزگاری ہے یا انتشار ہے یا صوبائی دھکم پیل ہے یا بے روزگاری ہے اور مہنگائی ہے، یہ تمام جو ہمارا حلیہ بنا ہوا ہے اس کے ذمہ وار اب کوئی نواز شریف یا بے نظیر تو نہیں. تو اس وقت کے ساتھ اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ ضرور اچیو ہوا ہے کہ جنرل مشرف آئسولیٹ ہو گئے ہیں اور ان کی حکومت ناکام ہو گئی ہے. اب الیکشن جو ہے وہ جب ہوں گے تو لوگ اپنا رائے کا اظہار کریں گے. ناظرین، بیگم عابدہ حسین سان گفتگو جو سلسلو جاری رہندو پر ہکڑے مختصر بریک کھان پو. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا میڈم، اس میں اے پی سی کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ جو قریب آ رہی تھی نواز لیگ اور پیپلز پارٹی، اس میں محترمہ نے کہا کہ میں شریک نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں ایم اے کو انوائٹ کیا گیا ہے اور ایم اے جو ہے وہ مارشل لاؤں کی پیداوار ہے. نواز شریف بھی تو ضیاء کے دور میں منظر عام پہ نہیں، محترمہ نے یہ نہیں کہا. محترمہ نے یہ کہا ہے کہ ایم ایم اے نے کہا تھا کہ وہ بلوچستان کی حکومت سے مستعفی ہوں گے کیونکہ بلوچستان میں ان کی کاف کے ساتھ مخلوط حکومت ہے. تو اگر آپ مخلوط حکومت میں بیٹھے ہوئے ہو ایک صوبے میں اور پھر آپ اپوزیشن میں جب قومی اسمبلی میں قومی سطح پہ آپ اپوزیشن کی سربراہی کرتے ہو، جب آپ کی سیٹیں بھی ہمارے سے کم تھیں، تو پھر اپوزیشن اسمبلی میں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. اگر ہم نے گفت و شنید کر لی ہے تو پھر اس کا ایک اسپیسیفک ایجنڈا ہو کہ ہم کس لیے بیٹھ رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ موجودہ اسمبلی سے ووٹ لے گا تو اس سے پہلے استعفے ہونے چاہیے. اب یہ صورتحال جسٹس افتخار چودھری کے وقوع کے بعد بدلتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ محترمہ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں اور اس جوڈیشری کے ایشو کے اوپر گفتگو ہو. میڈم، اس میں ایک سوال یہ ہے کہ بلوچستان کا جو آپ نے ذکر کیا ہے تو اس میں اکبر بگٹی کا جو واقعہ تھا وہ بڑا تھا، ایک سانحہ کہیں یا جو کچھ بھی کہیں. اس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا اس ٹریجڈی کے حوالے سے. محترمہ اس وقت فرانس میں تھیں اور وہ اپنا بھول آئی تھیں لندن میں موبائل، اور ان کو 2 دن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. پھر جب ہوا تو انہوں نے بیان تو دیا تھا لیکن وہ فوری نہیں تھا، تو اس لیے لوگوں میں یہ احساس ہوا. دوسری بات یہ تھی کہ میں نے بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ واپس آ جائیں اس موقع پہ، لیکن محترمہ کا جواب مجھے یہ آیا تھا کہ میری واپسی جو ہے وہ میرا آخرہ کارڈ ہے، میں نے آنا ہے لیکن میں تھوڑا سا چاہتی ہوں کہ لوگ اس فوجی حکومت سے تھوڑا سا اس کو اور بھی مزید اچھی طرح سے دیکھ لیں. اچھا، آپ کے نواز لیگ سے کوئی فکری اختلاف تھے، سیاسی اختلاف تھے؟ میرا نواز شریف سے اختلاف اس بات پہ ہوا جب انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا نا، پھر جب انہوں نے فاروق لغاری سے استعفیٰ لیا، پھر آگے چل کے انہوں نے جو شریعت بل انٹروڈیوس کیا، تو یہ تمام عوامل تھے کہ میں ان سے متفق نہیں تھی. اور اس سے بھی پہلے جب طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تو میں یہ سمجھتی تھی کہ میاں نواز شریف 2/3 اکثریت کیونکہ انہوں نے لے لی ہے تو یہ ہم لوگوں سے مشورہ نہیں کر رہے ہیں جو ان کے ساتھی تھے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میاں نواز شریف نے ایک جاوید اقبال پراچا نامی شخص کو کوہاٹ سے مسلم لیگ کا ٹکٹ دے دیا تھا، اور وہ جاوید اقبال پراچا جو ہے وہ فرقہ وارانہ تعصب سے سرشار تھا.
تو میں یہ سمجھتی تھی کہ جو یہ فرقہ وارانہ ایک ماحول بن رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز کی حکومت کے سیکنڈ گورنمنٹ کے پہلے سال میں بہت سے شیعہ قتل ہوئے آپ کے شہر کراچی میں، ڈاکٹرز اور اس طرح سے. تو میں یہ سمجھتی تھی کہ میں جانتی تھی کہ میاں نواز شریف میں فرقہ وارانہ تعصب نہیں ہے، کھلا ان کا کھلی سوچ ہے. ان کے ایک بیٹے کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، تو وہ خود متعصب نہیں تھے، لیکن ان کے ارد گرد کچھ لوگ متعصب تھے. تو مجھے یہ بات جو ہے یہ اچھی نہیں تھی لگتی. میں نے 5 سال میاں نواز کی جماعت میں کام کیا ہے اور دو سال میں رہی اس میں کاف میں. تو یہ میرا 7 سال کا جو ایکسپیرینس تھا نا مسلم لیگ میں، یہ 15 سال آزاد رہنے کے بعد تھا. اور میں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا 5 سال پیپلز پارٹی، 2 سال بیگم نسیم ولی خان کی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی. وہ لبرل پارٹیز تھی. لبرل پارٹیز کے ساتھ کام کر کے میں 15 سال انڈیپینڈنٹ رہی. اب میں جب یہ کنزرویٹو، کمپیریٹیولی کنزرویٹو پارٹیز کی طرف گئی تو جا کے میں پچھتائی، کیونکہ عورتوں کے بارے میں مسلم لیگ کے اندر جو ایک ماحول ہے وہ نان سیریس ہے. یعنی کہ عورت خوش شکل ہو، خوش پوش ہو، ہنسی مذاق کرے، مرد حضرات کے نخرے ٹخرے برداشت کرے تو وہ بہت اچھی ہے. اگر وہ سیریس بات کرے، اگر وہ ایشوز پہ متوجہ کرے تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو رپھڑی مائی ہے، یہ تو کھپتی ہے، یہ تو خام خواہ بولتی ہے، یہ تو جھگڑا کرتی ہے. تو سیریس عورت کی مسلم لیگ میں فی الواقعہ میں نے محسوس کیا جگہ نہیں تھی. میاں نواز شریف خود عورتوں کے بارے میں سیریس تھے، عورتوں کی عزت کرتے تھے، اور جتنا وہ کر سکتے تھے وہ کرتے تھے اپنی سوچ کے مطابق جینوینلی. یہ شو بازی، ہم نے جی 33% سیٹیں کر دی ہیں، ہم نے جی عورتوں کے حقوق کو بڑا پرچار کر دیا ہے، ہم نے جی عورتوں کو یہ کر دیا وہ کر دیا ہے، ہم نے اتنی عورتوں، فلم سٹار حلیے والی عورتوں کو وزیر بنا دی. وہ یہ نہیں تھا. یہ تو فراڈ ہے، یہ تو عورتوں سے مذاق ہے. لیکن عورت کو ایک حد تک ہی، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ امریکہ میں مسلمان جو کام کرتے ہیں ان کے لیے ایک گلاس سیلنگ بن گیا. امریکہ میں بھی ویسے عورتوں کے لیے کافی عرصہ ایک گلاس سیلنگ رہا. تو مسلم لیگ میں عورتوں کے لیے ایک گلاس سیلنگ ہے. چونکہ محترمہ بینظیر بھٹو خاتون ہے، اور پھر میں نے بیگم نسیم ولی خان کی قیادت میں بھی کام کیا ہوا ہے. تو عورت جب لیڈر ہوتی ہے تو اس کے کارکن، اس کے ساتھی، اس کے مشیر، اس کے وہ مرد ہو زن ہو، وہ پھر فرق نہیں ہوتا. اچھا میڈم، اس میں آپ پیپلز پارٹی میں ہیں، آپ صوبائی خود مختاری کے ایشو کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہر صوبہ جو ہے وہ اپنے ریسورسز کو اپنی صوابدید کے مطابق مینیج کرے. اور وفاق کے پاس ریسورسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان کو کم ہونا چاہیے تاکہ صوبے کے ریسورسز بڑھے. آخر صوبے کو ریسورس زیادہ ہوگی تو وہ کچھ کام دکھائیں گے نا اپنے عوام کے لیے. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر ہم دفاعی خرچے کو کم کریں. سندھ میں میڈم کالا باغ ڈیم کے حوالے سے جو ماحول ہے اس سے تو آپ واقف ہی ہوں گے. کیا دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، لیکن کنسنسس کے بنا نہیں بننا چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ ہم پنجابی اگر ہمارے انجینئرز اور ہم نمائندے سندھیوں کو، پشتونوں کو، بلوچوں کو قائل کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے. اور اگر یہ ڈیڈ لاک رہتا ہے تو پھر ہمیں متبادل ڈیمز جو ہیں کنسٹرکٹ کرنے چاہیے. ہم دیکھیں پرویز مشرف کو کس نے روکا تھا جب یہ آیا کہ بھاشا ڈیم جو ہے دھڑا دھڑ بنواؤ.
اگر اس نے بھاشا ڈیم کی ڈرائنگز جو ہیں وہ اس کے اوپر انٹینسو کام شروع کروا دیتا جب اس نے ٹیک اوور کیا ہے، تو بھاشا کی کنسٹرکشن آج آدھی ہو چکی ہوتی. تو یہ اب ڈیمز کا ان کو ہوش آیا ہے چوتھے 5ویں سال میں جا کے کہ پاکستان کے ہیرو بن جائیں گے. کارا باغ ڈیم بنا کے فوجی ہیرو بنتا ہے میدان جنگ میں. ہاں آئزنہار ہیرو تھا، ہاں جنرل رومیل ہیرو تھا. ہٹلر ہار گیا جنگ، لیکن رومیل ایک ہیرو یاد کیا جاتا ہے. ہاں مونٹگومری ہیرو تھا. جو جنگیں جیتتے ہیں، ہاں جنرل جیپ ہیرو ہے ویتنام کا. جو جرنیل جنگیں جیتتے ہیں وہ ہیرو بن جاتے ہیں. جو جرنیل جنگیں ہار جائیں وہ سویلین شعبوں میں ہیرو بننے کے مارے پھرتے ہیں تو وہ اپنا مذاق اڑواتے ہیں. اچھا میڈم، آپ پیپلز پارٹی میں آج کل ہیں، ایکٹیو ہیں، کیا پیپلز پارٹی کی معیشت اب بھی سوشلسٹ ہے؟ پیپلز پارٹی میں ہم لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ آج بھی اگر پیپلز پارٹی زندہ ہے نا، بھٹو کی وجہ سے ہے. چونکہ بھٹو نے کہا روٹی کپڑا مکان. آج بھی پیپلز پارٹی جو غریب غربا ہے نا پنجاب کا، وہ کہتا ہے کہ بھٹو نے ہمارے لیے جان دے دی. رب، روٹی، روزگار، رہائش، یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی بات جچتی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کو، اور اس وقت ہم کر رہے ہیں، اس قسم کے اقتصادی پروگرام لانے ہوں گے جو کہ یہ ثابت کریں کہ ہیوگو شاویز، فیڈیل کاسٹرو، محمود احمد نژاد، حسن نصر اللہ، یہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں. یہ معاشی انصاف کی بات کرتے ہیں، ہم بھی کریں گے. بیگم عابدہ حسین، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ ٹائم دیا. انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی رہے گی. ناظرین، ہی ہوئی دختر پنجاب، مادر پنجاب، جگہ اساں جے سندھ جی مہمان آئے، یعنی سندھ ٹی وی جی. یقیناً بیگم عابدہ حسین سان وری ملاقات تھیندیوں رہندیوں، خیالनि جی ڈیوٹ تھیندی رہندی. اگے پروگرام تائیں پنहिंجے میزبان حفیظ کمبر کے اجازت ॾींदा. اللہ وعلیکم.